अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अमर मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, वो एक जुमला जिसे सुनने के लिए पूरी कौम यानी 25 के 25 करोड़ अवाम बेताब हैं कि कैदी नंबर 804 की मुलाकातें बहाल। लेकिन ये जुमला अभी सुनने को नहीं मिल रहा है। मेरे थंबनेल का कैप्शन आपने मुलाजा कर लिया होगा। 3 अक्टूबर से लेकर आज यानी 11 अक्टूबर तक हमारा निजाम इंसाफ देने का मुतकाजी नजर ही नहीं आता। वो तमाम लोग जो मुसलसल दुहाइयां दे रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, कंसर्न शो कर रहे हैं, उनकी ये बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। इस वक्त भी, जिस वक्त आप ये वीडियो मुलायजा कर रहे हैं, इस वक्त भी एक इंतहाई अहम समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में जारी है। और आज वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया गया है कि ऐसा अभी तक क्यों नहीं हुआ, मुलाकातें क्यों नहीं होने जा रही। हो सकता है कि उस वक्त तक कोई बड़ी खबर भी आ जाए, हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है उस वक्त ये ऑर्डर कर भी दिया जाए कि इमरान खान साहब की मुलाकातें बहाल कर दी जाए। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हो भी गई तो आगे क्या होने जा रहा है, इसके अलावा और बड़ी समातों का अहवाल और पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपिंग पॉलिटिक्स है उसने कितना बड़ा टर्न लिया है, कितने बड़े मसाइल खड़े होने जा रहे हैं, शहर इक़्तिदार में कितनी बड़ी हंगामा खेजी हो सकती है आने वाले चंद दिन में, वो तमाम तफसीलात शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स और बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर देखना है। एक और गुजारिश, चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए और वीडियो के चेक मार्क ऑन कीजिए, ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी मिस फाइबर ग्लास यानी चश्मे वाली अंधी प्लीज डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके और आपके और हमारे दरमियान रवाबित का जो फुकदान है वो बेहतर हो सके। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन आपको यहां पर नहीं मिलता, वहां पर वीडियो मिल जाया करेगी। इस तरह आपका और हमारा रब्ता और बेहतरीन रह सकेगा। डेवलपमेंट बुनियादी तौर पर यही होनी चाहिए थी, ब्रेकिंग न्यूज बुनियादी तौर पर यही होनी चाहिए थी। कम से कम आज के दिन तक की सबसे बड़ी खबर यही होनी चाहिए थी कि कैदी नंबर 804 की मुलाकातें बहाल कर दी गई हैं। लेकिन अभी तक ऐसा सुनने को नहीं मिल रहा। आज इमरान खान साहब की वाहिद हमशीरा जो इस वक्त लॉकअप के बाहर हैं, नौरीन खान साहिबा, वो दरख्वास्त लेकर गई हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब उनकी दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा उनके वकील हैं। सुबह एक सुनवाई हुई, उसके बाद वजारत दाखिला और अटॉर्नी जनरल को मौका दिया गया कि आप चेक करें कि क्या रीजन है मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। दोपहर 2 बजे के बाद का दोबारा वक्त रखा गया कि उस वक्त मजीद समाअत होगी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि 3 अक्टूबर से लेकर आज 11 अक्टूबर तक तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं और आज 8वें रोज अभी तक बुनियादी इंसानी हुकूक को बालाए ताक रखा गया है, बुनियादी सियासी हुकूक को बालाए ताक रखा गया है, बुनियादी फैमिली राइट्स को भी बालाए ताक रखा गया है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद अभी तक कोई ऐसा सियासतदान नहीं आया जिसमें से किसी पर भी इतनी बड़ी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट लगाई गई हो साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर और उनकी फैमिली और उनकी बहनों तक को भी उन तक रसाई ना हो, उनके फोकल पर्सन तक को गायब कर दिया गया हो। और ऐसे हालात के अंदर सरकार यानी हुकूमत बार बार टाल मटोल का मुजाहरा कर रही है। और ऐसे हालात में सरकार यानी हुकूमत के हरकारे कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि हमारे दौर में भी जब हमें इस तरह गिरफ्तार किया गया था तो हम पर पाबंदियां थी। उनके ऊपर पाबंदियां जरूर हुआ करती होंगी लेकिन बहुत ज्यादा सियासी मुलाकातों पर हुआ करती होंगी। ऐसा कभी नहीं था कि फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, बाप से बेटी को नहीं मिलने दिया जा रहा या बेटी को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा। उस सिचुएशन में जबकि इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से यानी उनकी फैमिली की जानिब से मुस्तकिल बुनियादों पर यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुर्सी तर्ज की जो साजिश है वो हो सकती है और इमरान खान की सेहत को खदशात हैं। और अब यह आवाज एक जगह से नहीं, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कई जगहों से उठ रही है। इमरान खान की अपनी फैमिली से उठ रही है, इमरान खान की विद इन द पार्टी उठ रही है, तहरीक इंसाफ के वो क्वार्टर्स जो कि इस वक्त पॉलिटिकल एलीट जो रूलिंग एलीट है पीटीआई की उससे बिल्कुल मुख्तलिफ सतह के ऊपर या बरक्स सतह के ऊपर खड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आवाज उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। आज अगर इजाजत मिल भी जाती है, जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त तक ये फैसला आ चुका हो
مجھے ویسا لگتا نہیں ہے لیکن چانسز 50-50 ہیں. ہو سکتا ہے اس وقت تک یہ فیصلہ آ چکا ہو, لیکن کہانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ بھی ہے. وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا, بہرحال ہمارے ملک میں یہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اسلام آباد کے اندر ہو رہا ہے. ہمارے ہاں وہ اجلاس جو ہے اس کی خاص ڈیٹس ہیں, ان ڈیٹس کے اندر وہ اجلاس ہوگا. لیکن ہمارے شہر اقتدار کے اندر انصاف کو بھی چھٹی مل رہی ہے 3 دن کی, یعنی منڈے, ٹیوزڈے, ویڈنسڈے کمنگ 13, 14 اور 15 تاریخ کو, 14, 15 اور 16 تاریخ ہوگی میرے خیال میں جی, ان 3 دنوں کے اوپر ورکنگ ڈیز کے اوپر اسلام آباد میں عدالتوں کو بھی بند رکھا جائے گا. اب ایسی صورتحال کے اندر آج ایک آخری واحد امید کی کرن ہے جب پبلک کو یہ سننے کو مل سکتا ہے کہ قیدی نمبر 804 کی ملاقاتیں بحال. اگر آج یہ سننے کو نہیں ملتا تو پھر سمجھیے کہ 1 ہفتہ آپ کو مستقل انتظار کرنا پڑے گا. بدھ تک ویسے چھٹیاں ہیں, جمعرات جمعہ کوئی اور ایکسکیوز ہوگا اور پھر اس سے اگلے 2 دن پھر چھٹی ہوگی, تو وہ والا سین ہو جائے گا. اور اگر آج اجازت دے بھی دی جاتی ہے تو اس سے اگلا کنسرن یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے جیل کی وہ ہمیشہ لیت و لال سے کام لیتی ہے. ہو سکتا ہے وہ آرڈرز کی پاسداری نہ کرتے ہوئے ملاقات نہ کرنے دے, اور اس کے بعد جمعرات یا جمعے کو پھر کوئی جواب طلبی ہو تو اس کے بعد مزید لیت و لال سے کام لیا جائے. تو یہ اپریہینشنز ہیں جو میری ہی نہیں ہے, عوام پاکستان کی بھی ہے. بہرحال بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی ہے, اور انہوں نے ان کی بہن یعنی عمران خان صاحب کی سسٹر نورین خان کے بہاف پر یہ کہا ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق, بنیادی فیملی رائٹس یعنی کہ خاندانی حقوق کا ایک المیہ ہے کہ 3 اکتوبر سے لے کر آج 11 اکتوبر تک ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ عمران خان صاحب کس حالت میں ہیں. کچھ سورسز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دی جا رہی, ان کو ایک کمرے میں بند رکھا گیا ہے. ان کے جو مشقتی انہیں کھانا بنا کر دیتے تھے وہ اب کھانا بنا کر نہیں دیتے. جو جیل مینول کے اندر کھانا ہوتا ہے وہی دال روٹی وہ ان کو کھانی پڑتی ہے. انہیں کافی دن سے لائٹ نہیں دیکھی, یہ سننے کو مل رہا ہے. لیکن یہ کتنا کنفرمڈ ہے ظاہر ہے کسی کا آنا جانا نہیں ہے, خبر آپ کے پاس ویسے ہی چل کر آتی ہے. پھر صحت کے حوالے سے کیا ان کو دوائیاں مل رہی ہیں, نہیں مل رہی. بشرا بی بی بھی پچھلے 4 ہفتوں سے ان کی جو ہمشیرہ ہیں مریم بٹو صاحبہ, وہ میرے شو کے اوپر کہہ کر گئی کہ پچھلے 4 ہفتوں سے انہیں دوائیاں نہیں مل رہی, ان کی ایکسیس نہیں ہے. نہ تو ہسبینڈ وائف کی ایک دوسرے کے ساتھ ایکسیس ہے, نہ ان کے ساتھ ان کی فیملی کی کوئی ایکسیس ہے. تو ایک ایسا ملک جسے جمہوری ملک تصور کیا جاتا ہے, چلے ہائیبرڈ قسم کی جمہوریت کیوں نہ ہو, اس ملک میں اس طرح کے مناظر یا اس طرح کی خبریں شاید اب سننے کو بہت کم ہی ملا کرتی ہیں, جس سے لوگوں کو خوشی اور تکلیف کم ہوا کرتی ہو. بہت افسوسناک یہ دن ہیں, یہ مناظر ہیں. یہ جمہوری دور سے ہم گزر رہے ہیں. یہ کوئی مارشل لاء نہیں ہے, لیکن مارشل لاء سے بھی بدتر سرکاری اقدامات ہیں جس کے اوپر آواز نہ اٹھائی جائے تو آخر کیا کیا جائے. اس کے بعد جو نورین خان ہے وہ کیا کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے ہمیں سخت تشویش ہے. یہی بات اسد کیسر صاحب نے بھی کہی ہے. وہ کہتی ہیں ہمیں عمران خان کے حوالے سے سخت تشویش ہے, جو خبریں ان کے متعلق پھیلائی جا رہی ہیں فوری طور پر عمران خان کے وکلا اور ان کی بہنوں کو انہیں ملنے کی اجازت دی جائے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آج ایک انتہائی اہم چیز لے کر گئے ہوئے ہیں عدالت کے اندر. وہ ہے کہ ممکنہ آئینی ترمیم کا ڈرافٹ پبلک کرنے اور عوامی رائے لینے کا حکم دینے کی سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کی جو درخواست ہے اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے, اور بہت امپورٹنٹ یہ معاملہ رہے گا. لیکن اس میں نکلتا کیا ہے, کیا اس میں واقعتاً ڈرافٹ پبلک ہوگا یا ابھی تک اس ڈرافٹ کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آج جو الیکشن کمیشن نے بھی 11:30 بجے ایک اہم اجلاس بلایا ہوا تھا, اور الیکشن کمیشن کے اجلاس سے کوئی بڑی خبر ہو سکتا ہے جس وقت آپ جب ولاگ دیکھ رہے ہیں اس وقت تک کوئی بڑی خبر اس میں سے آ جائے مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر, یا قومی اسمبلی کی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس میں الیکشن کمیشن نے اگر کوئی انٹروینشن کر دی تو پھر حالات پھر بالکل مختلف نوعیت کے ہو جائیں گے. جناب سپریم کورٹ میں آج ایک سماعت ہوئی بڑی امپورٹنٹ, اور اس میں ملاڈ نے ایک بہت امپورٹنٹ جملہ دیا. انہوں نے صحافیوں کو ڈرم بیٹر یعنی ڈھولچی بول دیا. صحافیوں کو ملاڈ نے ڈرم بیٹر بول دیا. لیکن کچھ دن پہلے ہم ملاڈ سے یہی سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ ممی کہا کرتی تھیں کہ جو کہتا ہے وہی ہوا کرتا ہے. تو ہم وہ جو ممی کہا کرتی ہیں جو کہتا ہے وہی ہوا کرتا ہے اس والی بات کو مانیں یا ابھی والی بات کو مانیں, یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. بہرحال سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات فیصلے پر نظر ثانی درخواست پر سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ ملاڈ جو ہے اس کو خود سننا چاہتے ہیں. ویری امپورٹنٹلی کچھ میں ٹویٹ شامل کرنا چاہتا ہوں, بلکہ ایک اور چیز صنم جاوید خان اور ان کی فیملی کے حوالے سے, وہ یہ کہ ان کے اوپر بڑے الزامات لگا دیے گئے ہیں
اور بہت سارے صحافی یہ کہہ رہے ہیں، جیسے شاکر محمود اعوان کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ صنم جاوید، فلک جاوید، جاوید خان سمیت ان کی تمام فیملی اور اراکین پر پاکستان کی زمین تنگ کر دے گی. یہ ان کے جملے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ. عظما بخاری فیک ویڈیو کیس میں حکومت نے فلک جاوید کے دیور عتیق ریاض کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا. عتیق ریاض صنم جاوید کے شوہر ہیں اور ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے فلک کو پناہ دی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کیا کریں، حالات بالکل پاکستان کے ایسے ہی ہیں. کچھ وائرل ٹویٹس میں شامل کر لیتا ہوں. جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اپریہنشن شو کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم یہ بات پچھلے کئی مہینے سے کہہ چکے ہیں کہ یہ عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں. یہ کوئی وہم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کی جان لینے کی کوشش کر رکھی ہے. اس پر گولیاں چلائی گئیں، ہیلی کاپٹر گروانے سے لے کر جوڈیشل کمیشن میں حملہ اور قتل کا پلان سب کے سامنے ہے. ہوش کے ناخن لیں. تو یہ پی ٹی آئی کی وہ قیادت ہے جو ملک سے باہر بیٹھی ہے، بہرحال بات کر رہی ہے. جو پاکستان کے اندر بیٹھی ہے وہ کیا کر رہی ہے، اس کے اوپر پبلک کس طرح رسپونڈ کر رہی ہے. ہم زیادہ بولتے ہیں تو کہا جاتا ہے مایوسی پھیلا رہے ہیں، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے رہیں گے اور کرتے چلے آئے ہیں. عمران ریاض خان کہتے ہیں تحریک انصاف کے جو ایم این اوز اپنی حفاظت کے پیش نظر آئینی ترمیم کے جبر سے بچنے کے لیے روپوش ہو چکے ہیں، اب ان کے گھر اور ڈیرے توڑے جا رہے ہیں. ان کے رشتہ داروں کو خوفزدہ کر کے تحریک انصاف کے خلاف بیانات لیے جا رہے ہیں. ایم این ایز بیچارے اغوا ہونے سے بچ رہے ہیں، اور وہ صحافی جنہوں نے ایم این ایز اور ان کے خاندانوں کے بار بار اغوا پر کبھی ایک ٹویٹ تک نہیں کی تھی، وہ اب پی ٹی آئی پر اپنے ایم این ایز اغوا کرنے کی فیک خبریں چلا رہے ہیں. تو یہ اس ملک کا ترا امتیاز ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمیع ابراہیم صاحب کو باہر جانے سے آف لوڈ کیا گیا تھا، تو انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی. جسٹس محسن اختر کیانی نے اس کو سنا ہے، اور انہوں نے جو ڈی جی پاسپورٹ ہیں ان کو طلب کر لیا اور بہت سخت سرزنش کی ہے کہ کیا دوہرا نظام یا معیار پاکستان کے اندر چلایا جا رہا ہے. اگر اس کیس کے اوپر کوئی بڑا فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ تمام لوگ جن کے نام ای سی ایل میں ہیں یا پی این آئی ایل میں ہیں، ان کے لیے ایک راستہ ہموار ہو جائے گا. بہرحال اگین عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا، ایٹ لیسٹ ججز نے اس کے اوپر سٹانس لیا ہوا ہے. حامد میر صاحب 5-6 دن بعد آج ان کے ٹویٹر سے ایک ٹویٹ ہوا ہے، وہ رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ سے اغوا کرنے والے نقاب پوش کون تھے؟ کوئی ایم این اے ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن اگر کسی راہ چلنے والے عام پاکستانی سے پوچھا جائے وہ کون تھے تو وہ فٹ سے ان کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا. عام آدمی زیادہ باخبر اور زیادہ دلیر ہو چکا ہے، یہ حامد میر صاحب نے بولا. اچھا، ارشاد بھٹی صاحب نے ایک انتہائی اہم کامنٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر باہر ہوتے یا تمام صورتحال کے اندر آن بورڈ ہوتے یا ان کی ملاقاتیں جاری ہوتی تو جو ویژولز کل گرینڈ نیشنل جرگہ میں علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخصیات کے صورت میں پبلک میں دیکھے ہیں، وہ دیکھنے کو نہ ملتے. مسئلے کا حل ضرور نکالا جاتا، لیکن یہ ویژولز دیکھنے کو نہ ملتے، کیونکہ یہ ان کی جو نظریہ ہے اس کی صریحاً خلاف ورزی ہے. یہ ارشاد بھٹی صاحب کے کامنٹ ہیں، میں نے اپنے کامنٹ کل آپ کو سنا دیے تھے. آج اوریہ مقبول جان صاحب کو جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، وہ انہیں پیش کیا گیا عدالت میں. ان کی لیٹسٹ تصویر سامنے آ چکی ہے، بڑے مضبوط نظر آ رہے تھے. ابھی تک جو فیصلہ ہے ان کا نہیں آ سکا. جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک شاید کوئی فیصلہ آ چکا ہو. اس ساری سچویشن کے اندر سوال صرف یہ بنتا ہے کہ رسپانسبل کون ہے، ذمہ دار کون ہے ان حالات کا، اور ان حالات کے اندر جو لوگ اس تمام تپشے سے گزر رہے ہیں، اس مشکل سے گزر رہے ہیں. پاکستان ایک اسلامی ایٹمی ریاست ہے، پاکستان ایک گروئنگ کنٹری ہے، ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور اس ملک کے اندر بیسک ہیومن رائٹس کے معاملے کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. وہ لائرز جو کھڑاک کر دیا کرتے تھے وہ خاموش ہیں. ان کی تنظیمیں سوائے لکھت پڑھت کے کوئی اوپر بات نہیں کر رہی ہیں. وہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے سر دیا ہوا ہوتا تھا پالیٹکس کے معاملے کے اوپر، انہوں نے اپنے سر جھکائے ہوئے ہیں. اور اس ساری سچویشن کے اندر اگر کوئی پس رہا ہے تو وہ پولیٹیکل ورکر ہے، جرنلسٹ ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، 25 کروڑ عوام ہیں، اور باقی سب پولیٹیکل ایلیٹ کے اور نان پولیٹیکل ایلیٹ کے مزے لگے ہوئے ہیں. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا. یہ دعا ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ بریکنگ نیوز سننے کو ملے کہ قیدی نمبر 804 کی ملاقاتیں بحال.